बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसाला इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी एक सहाबी से भी ये साबित नहीं है कि इन्होंने मिलाद रसूल वाले दिन में कोई ख़ास इज्तिमा किया हो या रोज़ों, नमाज, खाना खिलाना वगैरह से इस दिन की कोई तख़सीस की हो। हकीकत ये है कि इस ईद की ईजाद का सेहरा राफ़िज़ियों और गुमराह इस्माइली फ़ातिमियों के सर पर है, जिन्होंने मिलाद वाली ईद गढ़ ली। इनमें वो लोगों को खाना खिलाते, मालो दौलत खर्च करते और जलसे जुलूस करते थे। मशहूर सूफी अल-सहावी कहते हैं कि खैर अल-कुरान में किसी एक से भी ये ईद मनकूल और साबित नहीं, ये बाद में घड़ी गई है। इसके बाद अहले इस्लाम यानी इस्लाम के नामो नेहाद दावेदारों ने इस सहावी के इल्म के मुताबिक तमाम शहरों और इलाकों में इज्जत और एहतराम से जलसे जुलूस करके मनाना शुरू कर दिया है। इस ईद पर वो बड़ी अजीम अलशान दावतें उड़ाते हैं, तरह तरह के सदक़े करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, खुशहाली का मुजाहरा करते हैं और मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात पढ़ने का एहतमाम करते हैं। फिर इन्होंने इस मिलाद की फजीलतें बयान करना शुरू कर दी और इब्ने अल-जज़री से अपनी ताईद नकल की और यहाँ तक लिखा कि बल्कि हमारे उस्ताद अजीम अलशान अमनून के खातिम यानी हाफिज इब्ने हिजर रहमतुल्लाह ने इसकी दलील बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस से ली है, जिसमें आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ने फिरौन को गर्क किया और मूसा को निजात दी थी। बस आप मूसा के ज़माने से ये रोज़ा अल्लाह के शुक्र के लिए रखते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे ज़्यादा मूसा के करीब हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और इस रोज़े का हुक्म भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी खास दिन में कोई नेमत अता फरमाई हो या किसी मुसीबत को दूर किया हो तो इसका शुक्र हर साल इसी दिन मनाना सही है। अल्लाह ताला का शुक्र कई इबादत मसलन नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान से मनाया जाता है और सवाब हासिल होता है। इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बड़ी कोई किसी के लिए नेमत हो सकती है। इस कलाम और तरीका इस्तदलाल में नज़र है, क्योंकि अगर ये हदीस इस बात की दलील होती जैसा कि हाफिज इब्ने हिजर रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईद मिलाद उन नबी मनाने से ना रुकते और ना सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिन मनाने से पीछे रहते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलाद ना मनाना इसकी दलील है कि ये फेल यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना सही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ईसाइयों ने ईसा इब्ने मरियम को हद से बढ़ाया तो मुझे हद से ना बढ़ाना। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा मुझको अल्लाह का बंदा और रसूल कहो। और अगर ये दलील आपका मिलाद मनाने की असल दलील है तो फिर दीगर अंबिया की मिलाद मनाने की भी अकमल दलील यही है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कतन साबित नहीं कि आपने किसी नबी का मिलाद मनाया हो और ना किसी दूसरे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये साबित है, बल्कि उलमा का गैर मुस्लिमों के त्योहारों के बारे में शदीद कलाम है जो अनकरीब आएगा इंशाअल्लाह। और ये अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जायज़ है तो मसीह के हक में भी जायज़ है, हालांकि ये ईसाइयों का मखसूस त्यौहार है।
اور کسی عالم نے بھی عید میلاد مسیح کو جائز نہیں کہا، لہذا یہ استدلال سرے سے ہی مردود ہے۔ پھر یہ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی بیان کردہ یہ دلیل ایک خاص حادثے اور واقعے کے بارے میں ہے، اسے عام دلیل بنا کر پیش کرنا صحیح نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہی عبادت کرتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ صرف وہی ہے جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے، بس ہر عبادت جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو صحیح یہی ہے کہ وہ عبادت ناجائز و حرام ہے، حالانکہ اس کے جواز پر کوئی دلیل قائم ہو اور مروجہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے پر کوئی دلیل نہیں، لہذا اس کا حکم ناجائز اور حرمت والا ہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا جو اکٹھے ہو کر ذکر، تسبیح، حمد باری تعالیٰ اور تکبیرات کہہ رہے تھے، انہوں نے اس پر سخت انکار کیا، حالانکہ ذکر کر نافع نفسہ اچھی بات ہے اور عمومی دلائل اس کے مفید بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کی خاص ہبت سنت نبوی یا آثار صحابہ سے ثابت نہیں، لہذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ذاکرین پر انکار کیا تھا۔ اسی طرح حباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے منع کیا تھا جو قرآن کی تلاوت کرتے اور اس پر روتے تھے، حالانکہ قرآن کا سننا نافع نفسہ اچھی بات ہے، لیکن اس خاص حالت میں سماع قرآن بدعت ہے، تو وہ چیز کیوں ناممنون ہوگی جس کی فضیلت یا خصوصیت پر کوئی دلیل نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی رات قرآن کو ختم کرتا ہے، کیا یہ مستحب ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ عیدین اور ایام تشریق، عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن میں لوگوں کو کھانے پینے کے لیے جمع کرنا سنت ہے اور اسلام میں سے ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں فقیروں اور مساکین کو کھانا کھلانا بھی دین اسلام کے عظیم الشان طریقوں میں سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اسے اس روزہ دار جیسا ثواب ملے گا۔ رہا بغیر کسی شرعی دلیل کے بعض اوقات کو جمع ہونے کے لیے مقرر کر لینا، مثلا ربیع الاول کے مہینے کی بعض راتیں یا دن میلاد کے لیے مقرر کرنا، رجب کی چند راتیں، رجب کا پہلا جمعہ یا 8ویں شوال جسے جاہل لوگ نیک لوگوں کی عید کہتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں جنہیں سلف صالحین نے پسند نہیں کی، اور ان کا منانا سلف صالحین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے۔ عید میلاد کے جلوس اہل کتاب کی اہم خصوصیت ہے، وہ اپنے انبیاء اور پادریوں کی عید میلاد مناتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے طرز عمل کی موافقت کرنا بظاہر دلی طور پر ان کی حمایت کے مترادف ہے، اس سے ہی عقیدہ کی برابری کہا جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اہل کتاب اور مشرکین کے خاص اعمال کی علانیہ مخالفت کرتے تھے، چاہے لباس کا معاملہ ہو یا جمعہ کا، حتیٰ کہ 10 محرم کے روزے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت کر کے 9 محرم کے روزے کا حکم دیا، بشرطیہ وہ آئندہ سال زندہ ہوں،
لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی، لہٰذا یہود و انصاری اور کفار و مشرکین کی مخالفت والا حکم لازمی عمل پر باقی رہا نہ کہ استحباب پر، اور اس سے مذکورہ تہوار کا بدعت ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عیدوں اور تہواروں کا شریعت اور عبادات سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور نصب العین بنایا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ بتایا ہے جس پر وہ عمل پیرا ہے، جیسے قبلہ، نماز، روزہ۔ لہٰذا ان لوگوں کے تہواروں میں شمولیت ہو یا عبادات میں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پورے تہوار عید میں موافقت پورے کفر میں موافقت ہے، اور بعض میں موافقت بعض کفر میں موافقت ہے، بلکہ عیدیں اور تہوار قوموں کا خاص امتیازی نشان ہوتے ہیں۔ ان عیدوں سے ان لوگوں کی عبادات اور مذاہب کا اظہار ہوتا ہے، تو جو شخص ان عیدوں میں جس قوم کی حمایت کرے گا، اس نے گویا کفر میں ان کی حمایت کی، اور اس میں شک نہیں کہ یہ حمایت و موافقت کفر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کی تائید قول باری تعالیٰ سے ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے۔ سلف صالحین میں سے ایک جماعت مثلاً ابن سیرین، طاؤس وغیرہ نے اس آیت میں سے مراد مشرکوں کی عیدیں اور تہوار لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، بے شک ہر قوم کی عید ہوتی ہے، اور یہ ہماری عید ہے۔ نبی عالم نے ہر قوم کی خصوصیت اس کی عید بتائی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے خاص شمار نشان سے ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے تہواروں میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ انہیں مبارکباد بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ان کی مدافعت و حمایت ہوتی ہے، اور اس کی شریعت جو کہ مرفوع و منسوخ ہے، اس کا اقرار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ کے دین اسلام کے علاوہ کسی دین پر عمل جائز نہیں ہے۔ سلف صالحین سے ایسے اقوال بھی مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی عیدوں اور تہواروں کی سختی سے مخالفت و حرمت کے قائل تھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کافروں کے ساتھ رہے، ان کے تہواروں اور مہر جان میں شرکت اور مشابہت کرے، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس شخص کا حشر انہی کافروں کا سا ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو کافروں کی مکمل حمایت کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے، یا اسے ایسا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے جس کی وجہ سے آدمی دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے، اگرچہ اول الذکر مفہوم زیادہ ظاہر اور واضح ہے۔ لہٰذا ان تہواروں وغیرہ میں مشارکت بھی گناہ ہے، کیونکہ اگر وہ عذاب کا مستحق نہیں تو تب بھی اس کے لیے یہ کام مباح نہیں ہے، اور مباح پر ملامت نہیں کی جاتی۔ جبکہ جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت مذمت کر رکھی ہے، اور یہ مذمت کسی خاص تہوار یا شخص کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ جو کافروں کے علاقے میں رہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کے زمانے میں دارالاسلام میں کافروں کی ان تہواروں سے روک دیا گیا تھا۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان تہواروں میں کافروں کی مشابہت نہیں کرتا تھا۔ ایسا کرنا صرف کافروں کے علاقے میں ہی ممکن تھا۔ امام الحلال رحمۃ اللہ نے کتاب احکام اہل
الملل میں سے نقل کیا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے پوچھا، ہمارے ہاں شام میں جو عیدیں ہوتی ہیں جن میں عام مسلمان حاضر ہوتے ہیں، بازاروں کو جاتے ہیں، ان میں وہ گائیں بکریاں وغیرہ لے کر جاتے ہیں، یہ لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں، مگر کافروں کی عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہوتی۔ تو امام احمد نے کہا کہ اگر یہ ان عبادت گاہوں میں داخل نہ ہوں اور صرف بازاروں میں خرید و فروخت میں حاضر ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ امام احمد نے عبادت گاہوں کے بجائے بازاروں میں حاضری کو اس لیے جائز رکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کے تہواروں میں شرکت سے علیحدہ ہے، حالانکہ اس میں بھی ان غلط باتوں پر ان لوگوں کو ضمنی منافقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقے میں نہ اہل کتاب کی عیدیں منائی جائیں اور نہ ان کا اظہار کیا جائے، اور مسلمانوں کو بھی ان کی برابر پرواہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان تہواروں کو ختم کر دینا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ کے درج بالاقوال کی تائید سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحج والوں کے علاقے کے بارے میں فرمایا تھا، ان لوگوں کے علاقے میں جن پر عذاب نازل ہوا ہے صرف رونے والی حالت میں داخل ہو کر گزرو، اور اگر رونا نہیں تو پھر اس علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ نے منع کر دیا اور اس علاقے سے بہت جلدی گزر کر اسے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے قوم سمود کی زمین الحجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ کیا، وہاں کے کنواں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پانی بہانے اور آٹا مویشیوں کو کھلانے کا حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی بھریں جہاں سالیہ کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ظالموں کے علاقے اور عذاب کی سرزمین کی طرف خاص توجہ دینا مقصود ہے، اور یہ کہ ایسے علاقے اس سے جلدی نکل جائیں۔ اسی طرح وادی محشر جہاں ہاتھی والے ہلاک ہوئے تھے اس سے بھی جلدی گزرنا چاہیے، اور ایسے علاقوں میں سے سفر کرنے والے کو پوری دیکھ بھال کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ اس منظر سے عبرت حاصل کرے اور اللہ کی پناہ مانگے۔ بالکل اسی طرح کفار و مشرکین کے یہ تہوار ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول جس کے سابقہ انبیاء نے بشارت دی ہے پر ایمان نہ لا کر ان ظالم لوگوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ ان بعض بشارتوں کا ذکر ان لوگوں کی تحریف شدہ کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے رب کے حکم کی مخالفت کر کے دین میں من مانی کی ہے، اور ان لوگوں نے اللہ پر افترا باندھا ہے، اور جس شخص نے ان کے بعض قوانین اور رسوم میں موافقت کی تو اس سے کفر و ظلم سے اتنا ہی حصہ ملے گا، اور جس نے ان کے تہواروں پر خوشی منائی تو گویا وہ اس کفر، سرکشی اور انکار پر راضی ہیں، اور جس نے انہیں تحفے تحائف دیے یا ان لوگوں کے لیے خوب کھانے پکائے تو ایسے آدمی کے بارے میں علماء نے سخت کلام کیا ہے، بلکہ بعض نے تو ایسا کرنے والے کے لیے کفر کا فتویٰ دے دیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے قول کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ان کافروں کی عید کے دن بطور تعظیم ایک خربوزہ انہیں تحفہ دے تو اس نے یقیناً کفر کیا، اور نیز یہ بھی کہا ہے کہ عبد الملک بن حبیب کہتا ہے، ابن القاسم شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ سے ان کشتیوں میں سواری کے بارے میں پوچھا گیا جس میں عیسائی اپنے خاص تہواروں میں سفر کرتے ہیں،
तो इन्होंने इसे मकरूह यानी हराम करार दिया कि कहीं इस इज्तिमा और शराकत की वजह से अल्लाह का गज़ब इन पर नाजिल ना हो जाए। रावी कहता है कि अब्दुर्रहमान बिन अल-कासी ने इसे भी हराम समझा है कि कोई मुसलमान किसी नसरानी की ईद वाले दिन इसकी दलजोई के लिए कोई तोहफा पेश करे, और इन्होंने इसे इस त्योहार की ताज़ीम और इसके कुफर की हमायत करार दिया है। क्या आप नहीं देखते कि मुसलमानों के लिए ये हलाल नहीं है कि ईसाइयों की ईद के लिए इन्हें गोश्त, सालन या कपड़ा भेजें, और ना इन्हें कोई जानवर सवारी के लिए दें, और इनके साथ किसी किस्म का तामुन ना करें, क्योंकि इसमें इनके शिर्क की ताज़ीम और कुफ्र और तामुन है। लिहाजा मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि वो ऐसे कामों से मना कर दें। यही कौल इमाम मालिक वगैरह का है, और इसमें मुसलमान उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये हुक्म जिसका हमने जिक्र किया है तमाम इजाद करता गैर शरई ईदों और त्योहारों पर आयद होता है जिन्हें कफ़ार और मुशरिकीन मनाते हैं। मसलन ईद मिलाद, मिलाद अल मसीह, कवारी मरियम की ईद, पादरियों के अयाम मनाना, माँ की ईद, वो तमाम ईदें जो गैर मुस्लिम मनाते हैं। इन तमाम ईदों और त्योहारों के बारे में वही कायदा है जो शेख अल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है कि इस दिन कोई ख़ास काम नहीं किया जाएगा, बल्कि मुसलमान बगैर किसी खसूसियत के आम दिनों की तरह ही इसे गुजारेंगे। वो इन दिनों में गैर मुस्लिमों की मुखालफत से ना रोज़ा रखेंगे और ना इनकी जिद से इफ्तार करेंगे। वो इन अयाम में ऐसी कोई ख़ास इबादत नहीं करेंगे जो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना सहाबा इकराम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के त्योहारों के दिन मदीना वालों को रोज़ा रखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इन्हें इन त्योहारों में शिरकत से मना किया है। लिहाजा इन ईदों के बारे में सुन्नत नबवी बस यही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।